अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस लाइफ रिहैब के एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा मुताहिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल। नाजरीन, जैसा कि हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हम आपको मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के ऊपर और एडिक्शन के ऊपर अवेयरनेस देते रहे हैं, जिसका हमें आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हुए आपके सामने एक नए प्रोग्राम और नए टॉपिक एडिक्शन, अ हैबिट और अ डिज़ीज़ को लेकर, जिस पर बात करने के लिए हमने फोकस लाइफ रिहैब के माहिरीन के पैनल में से जिन गेस्ट को दावत दी है, उनमें हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी, चीफ मेडिकल डायरेक्टर एंड इंटरवेंशन एडिक्शनोलॉजिस्ट एट फोकस लाइफ रिहैब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, हमें ये बताएं, जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि एडिक्शन, अ हैबिट और अ डिज़ीज़, यानी कि एडिक्शन एक बीमारी है या फिर महज एक आदत है, तो उस पे हमें प्लीज़ बताएं, गाइड करें कि ये वाकई ही एक बीमारी है और अगर है तो क्यों है। एडिक्शन मैं ये कहूँगा कि ये सदियों से एक पेंडेमिक है। जैसे कि आजकल हम कोविड के हवाले से ये टर्म बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि पेंडेमिक क्या होती है और एंडेमिक क्या होती है। एंडेमिक होती है वबा जो कि किसी एक ख़ास इलाके में या ख़ास मुल्क में या कुछ एरिए में हो, और एंडेमिक होती है कि वो वबा जो पूरी दुनिया में फैली हुई हो। तो आपको मुझे बताने की या कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग ये समझते हैं कि जो ड्रग्स हैं, नशे हैं, इनका इस्तेमाल एक एंडेमिक की सूरत में दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे सारी ड्रग्स सारे लोग जो है अक्सर लोग इस्तेमाल ना करते हों। तो ये तो इसकी आ गई अहमियत, यानी कि ये कितना बड़ा मसला है। अब ये आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जस्ट एक आदत है और इसको छोड़ा भी जा सकता है और इसको पकड़ा भी जा सकता है। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक मुकम्मल बीमारी है। तो बेशतर इसके कि मैं ये साबित करूं कि ये आदत है या बीमारी है, मैं आदत और बीमारी की कुछ खुसूसियात बता देता हूं आपको। कोई भी काम जो हम रिपीटेडली करते हैं वो आदत कहलाती है, और आदत के बनने के पीछे जो है कोई एक सोच या एक फीलिंग होती है। कोई एक सोच या फीलिंग एक इमोशन यानी जज्बात को जन्म देती है। उस इमोशन की बेसिस पे हम कोई फ़ैसला करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, कोई मूड मिजाज शो करते हैं, या कोई भी ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि जिससे वो सोच या वो फीलिंग या वो जज्बा वाज़ेह होता है। मसलन गुस्सा आना, प्यार आना, या मुख्तलिफ़ जज्बात या मुख्तलिफ़ फ़ैसले। कुछ फ़ैसले प्यार भरे होते हैं, कुछ गुस्से वाले फ़ैसले होते हैं, कुछ सख्त होते हैं, कुछ नरम होते हैं। तो ये फ़ैसले, ये मूड मिजाज की तब्दीली और ये हमारे एक्शंस जब हम रिपीटेडली करते हैं तो दूसरे देखने वालों को भी और हमें ख़ुद भी ये महसूस होता है कि ये एक हमारा तरीक़ाकार बन गया है। तो एनीथिंग रिपीटेड ओवर टाइम जिसके पीछे कोई ना कोई एक सोच या फीलिंग या जज्बात इन्वॉल्व हैं, वो आदत कहलाती हैं। और जैसे कि कोई भी काम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसी तरह आदत पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब पॉजिटिव है वो तो बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स और लाइफ पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जब आदत की बात हम नशे के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये है तो ये आदत, अगर बीमारी नहीं भी हम इसको मानते तो है तो ये आदत, लेकिन बहरहाल ये बुरी आदत है, क्योंकि इसके नतीजे में, नशा लेने के नतीजे में जो हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस, हमारे डिसीजंस, हमारी समझ, अक्ल, वो जो है वो घास चरने चली जाती है। वो एक तरह से हमारा जो सोचने समझने वाला दिमाग है या इमोशनल ब्रेन है वो हाईजैक हो जाता है। तो उसके नतीजे में जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी फ़ैसले करते हैं और फिर वो रिपीटेडली करते हैं, जो कि आदतों की शक्ल में नज़र आता है, तो वो हमेशा नेगेटिव आदतें ही होती हैं। सो कम से कम अगर ये आदत है तो भी यूँ समझ लें ये बीमारी की शुरुआत है। ये तो हो गई आदत। अब बीमारी क्या है? बीमारी कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस्म में हो
اور جسم کے کسی بھی حصے کو یا کسی بھی آرگن کو اگر اس کے کام کو متاثر کرے یا اس کے سٹرکچر کو چینج کر دے تو اور اس کی کچھ اسپیسیفک سمٹمز ہوں، مثلاً اس کی کچھ علامات ہوں، اور اگر اس کا کچھ تدارک کیا جائے یعنی علاج کیا جائے تو وہ بہتر ہو جائے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ پھر کمپلیکیشنز جو کہ ڈیڈلی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے بیماری۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں ایک ہمارا جو ایک ایڈلٹ بچہ ہے 18 20 25 30 سال کا، وہ اپنی زندگی میں کافی لوگوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو نشہ شروع کرتے ہیں وہ عادتاً ہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی نقصانات اتنے پیش نہیں آتے، اور وہ بھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایڈکشن یا نشے کے مرض میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ وہ یا تو اوور ڈوز سے فوت ہو گئے ہیں یا ان کی زندگی مکمل طور پہ جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں بیماری کی طرف جو ہے۔ تو جیسے کوئی بھی بیماری کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، دوسری سٹیج ہوتی ہے اور تیسری سٹیج ہوتی ہے اور آخری سٹیج ہوتی ہے، اسی طرح نشے کا مسئلہ جو ہے یہ ہم صرف عادت یا بیماری نہیں کہہ سکتے۔ عادت اس کی پہلی سٹیج ہے، اور جو عادت بری عادت بہت زیادہ زندگی کو متاثر کر دے وہ علت بن جاتی ہے، وہ اس کی سیکنڈ سٹیج ہے۔ جب علت پہ قابو نہ پایا جا سکے یا اس کو چھوڑا نہ جا سکے تو وہ زندگی یعنی کہ انسان کی صحت اور اس کی ساری زندگی کو متاثر کر دیتی ہے کہ وہ نہ کسی کام کے قابل رہتا ہے، اور بلکہ اس کی زندگی سے سوائے نقصانات کے اور پرابلمز کے اور کوئی چیز جنم نہیں لیتی۔ تو یہ ایک مکمل بیماری جو ہے بن جاتی ہے۔ تو یہ بری عادت سے شروع ہو کے علت، اور علت سے بری ترین بیماری، یہ واحد بیماری ہے جو جسمانی بیماری کے طور پہ شروع ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم عادت سمجھتے ہیں، جس سٹیج پہ عادت کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی جسمانی بیماری شروع ہو گئی ہے، اور وہ جب آگے علت بنی ہے، یعنی اب اس نے دماغ کو کنٹرول کر لیا ہے، تو وہ سمجھ لیں نفسیاتی بیماری مکمل طور پہ بن گئی ہے، اور اس سے آگے جب بڑھی ہے تو وہ ایڈکشن بن گئی ہے، اور وہ اس نے ہماری سماجی زندگی کو، معاشرتی زندگی کو، فیملی لائف کو اور روحانی زندگی کو ٹوٹلی خراب کر دیا ہے، کولیپس کر دیا ہے، ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ تو یہ ایک سفر ہے، یہ بربادی کا ایک سفر ہے جو کہ ایک بری عادت سے شروع ہو کے علت، اور علت سے ایسی بیماری جو کہ کرونک ہے، یعنی کہ ہمیشہ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کو کیور نہیں کیا جا سکتا، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس حد تک کہ جیسے کہ بیماری نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ پروگریسو ہے، اس کو کنٹرول بھی کر لیں، نشہ چھوڑ بھی دیں، پھر بھی آگے بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پوٹینشلی فیٹل ہے، 100% فیٹل ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، یعنی اگر بیماری کا، تو یہ مکمل طور پہ جان لیوا بیماریوں کی صورت میں پھر پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اسی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ آئس کے مریضوں کو آج کل برین ہیمریجز ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، تو دیکھنے میں تو ہارٹ اٹیک یا برین ہیمریج ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ نشہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیں اسے عادت کہیں یا علت کہیں یا بیماری کہیں، یہ مکمل تباہی کا راستہ ہے، اور تباہی کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پھر ایڈکشن ہے، ٹوٹل، یعنی ٹوٹل لاس آف کنٹرول اور ٹوٹل لائف تباہ، اور سو مچ سو کہ وہ انسان موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ سر بڑا اچھا آپ نے اس کو سمرائز کیا ان اے سینٹینس کہ تباہی کا راستہ ہے جو ایڈکشن ہے۔ تو سر آج کل ویسے یہ بہت فریکوینٹلی ٹرم سننے میں آ رہی ہیں، یوزر، ابیوزر، ایڈکٹ، تو ان میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ڈفرینس ہے؟ ہاں جی، اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نشہ یوز کرتے ہیں لیکن ڈینائل میں ہوتے ہیں، وہ یہ مانتے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایڈکٹ بن گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں تو ایسے ہی یوز کرتا ہوں، تو یا میں تو بس کبھی ضرورت ہو تو یوز کرتا ہوں، جبکہ وہ اس کا ایڈکٹیو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا عادت، علت اور ایڈکشن یعنی بیماری، اسی طرح یہ سمجھ لیں یوزر ہے یا ابیوزر ہے یا ایڈکٹ ہے، یہ بھی بیماری کی سٹیجز ہیں،
جیسے عادت، علت اور بیماری بھی بیماری کی سٹیجز ہیں، اسی طرح یہ بھی معاشرتی سٹیجز ہیں، یعنی دیکھنے میں وہ کیسے نظر آ رہا ہے۔ تو کسی زمانے میں ڈرگز کو ڈرگ ایڈکشن کہا جاتا تھا یا ڈرگ ایبیوز کہا جاتا تھا یا ڈرگ یوز، آج کل ڈرگ یوز ڈس آرڈر کے طور پہ اسے کلاسیفائی کیا جاتا ہے، لیکن آپ اسے محض وہی والی بات کہ یہ ایک سفر ہے جو کہ یوز سے شروع ہوتا ہے اور ایبیوز پہ جاتا ہے اور پھر ایڈکشن پہ جاتا ہے۔ اب یوز کے بھی مختلف طریقے ہیں، یعنی اس سے آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ڈرگ یوز کے کوئی 4 مختلف طریقے ہیں یا 4 مختلف سٹیجز ہیں یا 4 مختلف ٹائپس ہیں، مختلف لوگوں میں مختلف شکل میں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن وہ اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا یوز ہے ریکریشنل یا کیجول یوز۔ ریکریشنل یوز جو ہے وہ سمجھ لیں تفریح کے لیے، پہلی دفعہ کچھ مزے کے لیے، کوئی ہلا گلا کرنے کے لیے، ہائی فیل کرنے کے لیے، ایکسائٹمنٹ فیل کرنے کے لیے۔ بعض اوقات محفل کا ماحول بنا ہوتا ہے، شادی ہے، تیل مہندی ہے، کوئی اور پارٹی ہے، تو اس پہ ایک لائٹ انداز میں جیسے ہم کوئی اور ڈرنکس پیتے ہیں یا کچھ کھاتے پیتے ہیں، اس طرح سے ریکریشنل یوز بھی ہے۔ تو یہ ایسے یہ شروع ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کے اندر نشے کی بیماری اور اس کے رجحانات ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر کوئی بائیولوجیکل ڈیفیکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے جینز بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی رجحانات ہوتے ہیں، تو وہ عام طور پہ پھر اس کو وقتاً فوقتاً یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا اس کو ہم کیجول یوز کہتے ہیں کہ ابھی وہ یعنی کبھی کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا، آپ کو ہمیشہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، تو وہ اس کو بڑے معتبر طریقے سے اور بڑے باعزت طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ موت کے سفر کی طرف چل چکا ہوا ہے۔ تیسرا یوز ہے کمپلسیو یوز۔ جب ریکریشنل سے کیجول اور کیجول سے پھر ڈیزیز پروسیس آگے بڑھتا ہے تو وہ سٹیج آ جاتی ہے جس کو ہم ٹالرنس اور ڈپینڈنس کہتے ہیں۔ اس میں پھر کمپلسیو یوز، میں بلکہ اس کو کہوں گا obsessive کمپلسیو یوز۔ اب وہ ایسے نہیں ہے کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، موقع محل مقدار جو کو ملوز خاطر رکھا، نہیں، اب جو ہے نہ کوئی خاص موقع کا تعین رہتا ہے، نہ کوئی مقدار کا، اور نہ کوئی یعنی جو ہے ارد گرد کے ماحول کا۔ اب یہ ہے کہ سر پہ نشہ سوار ہے اور ہر وقت یہی سوچ ہے کہ کب کیسے کیا جائے، اور چونکہ نشہ اب باڈی کا حصہ بن گیا ہے اور ایک کیمیکل ہے، اتنا پاورفل کیمیکل ہے جتنا کہ اللہ کے بعد شیطان ہے۔ اللہ نے ہی شیطان پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی یہ کیمیکلز پیدا کیے ہیں، تو اتنا پاورفل ہے کہ اب جو ہی اس کی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ تکلیفیں دینا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ تکلیفیں ہوتی ہیں تو پھر ہر صورت میں ان تکلیفوں کا علاج صرف اور صرف نشہ ہے، یا پھر پراپر علاج ہے۔ تو علاج کی طرف تو وہ جائے گا نہیں، اس لیے کہ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ اسے کوئی نشے کا مسئلہ ہے، وہ تو بڑی اچھی طرح سے مینیج کر رہا ہے۔ تو یہ کمپلسیو یوز ہے، پھر اس کو مزے کے لیے نہیں، پھر اس کو ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے کمپلشن ہے، obsession ہے۔ اس وقت نشہ موجود ہے، ذہن میں مزہ کم رہ گیا ہے، اور تکلیفیں آنے کا جو ڈر اور خوف ہے وہ اسے ہر وقت اس بارے میں سوچنے پہ مجبور رکھتا ہے۔ ہر وقت اس کا دماغ ادھر ہی اڑا ہوتا ہے کہ اچھا آج تو میں نے اس جگہ بیٹھ کے اس طرح سے فلاں کی نظر سے بچ کے کر لیا، کل کیسے کروں گا، پرسوں کیسے کروں گا، ترسوں کیسے کروں گا۔ اور پھر اس دوران میں زندگی آگے بڑھ رہی ہے، آج ابھی نشہ کیا ہے، 4 گھنٹے بعد ضرورت ہے لیکن نشہ موجود نہیں ہے، تو وڈرال سٹارٹ ہو جائے گا۔ وڈرال یعنی کہ نشہ نہ ہونے کی تکلیفیں۔ تو جب وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کی جو فکر ہے اس کے لیے تو اسے نشہ ہر صورت میں چاہیے، پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے، اور ہر وہ کچھ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی وہ سوچ کے نہیں کر رہا ہوتا، اس کے اندر لاشعور میں نشے نے جا کے اس کے ایموشنل برین کو اتنا ہائی جیک کر لیا ہے، اتنا اپنے قابو میں کر لیا ہے کہ اب اسے اسی کی بات ماننی ہے۔ تو یہ کمپلسیو یوز ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ایڈکٹیو یوز۔ ایڈکٹیو یوز اس سارے کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔
کہ جس میں اب اس انسان کی زندگی کا کوئی حال نہیں رہا، جسمانی طور پہ کوئی حال نہیں ہے، ذہنی نفسیاتی اعصابی طور پہ کوئی حال نہیں ہے، معاشرتی طور پہ ریلیشن شپس کے حوالے سے، فیملی لائف کے حوالے سے کوئی حال نہیں ہے، روحانی طور پہ کوئی حال نہیں ہے. یعنی اس کی زندگی ایک، جیسے کہ زندگی ایک خوبصورتی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے جسے ہم ایک کہتے ہیں کہ فلاں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، تو اس کی زندگی ہی، اس کی اپنی زندگی ہی نہیں، اس کے ارد گرد کے کم از کم 20 سے 25 لوگوں کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے. تو یوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو کہتا ہے میں تو جسٹ یوز کرتا ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہو سکتا ہے کمپلسیو یوز 3rd سٹیج کے اوپر ہو. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو ایڈکٹیو یوز پہ بھی ہے، جس کا کوئی حال نہیں ہے، وہ ننگا پڑا ہوا ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا، اس سے بیلٹ نہیں باندھی جا رہی، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور کہاں پہ ہے، تو اسے بھی اگر کہا جاتا ہے کہ تم یہ نشہ چھوڑ دو تو وہ کہتا ہے میں ایڈکٹ نہیں ہوں، میں یہ نشہ نہیں ہوں. تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نشہ کرنے والا انسان چونکہ برا انسان نہیں ہوتا، عام طور پہ وہ بہت ہی اچھا لونگ، کیئرنگ اور انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے، تو اس کو نشے کا جو مسئلہ اس کے ساتھ آن پڑا ہے، جس کو وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، اس نے پہلی دفعہ اور ہمیشہ نشہ کرتے ہوئے یہی سوچا کہ میں اس دفعہ کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. اور یہی نشے کا مسئلہ ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جہاں سے بڑے سموتھلی اور بڑے ہی اچھے انداز میں ایک یوزر اور ریکریشنل یوزر اور کیجول یوزر اور پھر کمپلسیو اور پھر ایڈکٹیو یوزر جو ہے وہ بن جاتا ہے. سو اس میں یہ کہوں گا کہ وین اٹ کمز ٹو ڈرگز، تو اس بارے میں یوں سمجھ لیں کہ ڈرگز اگر آپ کے پاس بھی پڑی ہیں اور اگر آپ نے ایک بھی دفعہ یوز نہیں کیا تو ڈرگ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ کے اندر پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے لے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے پہلی دفعہ لے لی، فرسٹ ڈرگ یوز، you have 100% potential to become an addict. You have 100% potential to. اسی لیے لوگ جو کہتے ہیں کہ کمپنی یا اویلیبلٹی جو ہے وہ بھی پورا پوٹینشیل ہے، صرف پکڑنے کی دیر ہے. صرف ایک چھوٹا یا بڑا فیصلہ جو ہے، چھوٹا سا فیصلہ اس لیے ہے کہ ریکریشنل طور پہ شغل میں اچھے خاصے بڑے لوگ، میچور لوگ بعض اوقات جذبات کی رو میں یا ماحول یا سچویشن کی رو میں بہہ کے وہ پکڑ کے ایک جو ہے وہ چرچ والا سگریٹ پی لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ان کے جسم کے اندر کیا معاملات رکھے ہیں، ان کی باڈی کیمسٹری، ان کی نیورو کیمسٹری کیا ہے. بیسیکلی چونکہ ایک باقاعدہ بیماری ہے جس نے جا کے انسان کا جو سب سے سپر آرگن ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے برین، اس کے فنکشن کو بھی جا کے امیجیٹلی بدلنا ہے، اور چند ہی دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں اس کے برین کا سٹرکچر تک تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ ہم ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین وغیرہ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایڈکٹڈ برین ہے اور یہ ایک نارمل برین ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندے کے اندر یہ تو شو ہو رہا ہے کہ اس کے ایم آر آئی برین کے اندر ڈرگز ہیں لیکن یہ یوزر ہی رہے گا، یہ ایڈکٹ نہیں بنے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے اس چیز سے ہمیں نکل جانا چاہیے. کوئی بندہ جو ڈرگ یوز کر رہا ہے وہ چاہے اپنے آپ کو یوزر کہے یا ایڈکٹ نہ مانے، اٹ ڈزنٹ میٹر، فار آل پریکٹیکل پرپزز ہی نیڈس ہیلپ. اور چاہے اس نے ایک دفعہ لی ہے، لیکن اگر فیملی کو یہ پتہ چل گیا یا اس کے لوڈ ونس کو پتہ چل گیا، اس کے جو سنسیئر فرینڈز ہیں پتہ چل گیا، تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے کوئی بھی اور بیماری ہو، ہارٹ پرابلم ہو جائے تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے. اور اگر نشے کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی لینا شروع کر دیا ہے، ایک سے دوسری دفعہ بھی اگر لے لیا ہے، گھر والوں کو یہ پتہ چل گیا ہے، تو انہیں یہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو کوئی نہیں ہے، چرس ہے، چرس تو سب پیتے ہیں، چھوڑ دے گا، سمجھائیں گے. نہیں، ان کو فوری طور پہ پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے. ان کا لوڈ ون مانے یا نہ مانے، لیکن ان کو ماننا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو فوراً ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ بچہ جو آج ہم نے صرف سنا ہے، ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ کان میں بات پڑ گئی ہے تو یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کو آخر تک، منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور اس کا ایک ہی اور بیسٹ طریقہ ہے
کہ اس شعبے کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے جا کے مشورہ کیا جائے, آگے جو وہ رائے اور گائیڈنس دیں اس کے مطابق چلا جائے تو کامیابی آپ کی مقدر ہے. اور اس کے علاوہ آپ جتنے مرضی ہتھ کنڈے یا جتنے مرضی مختلف حربے طریقے استعمال کر رہے, they don't work because it's a disease and you need to go to the experts of this disease. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ رویوں کی بیماری ہے اور یہ اس میں مریض کے رویے جو ہے کئی دفعہ اچھے ہوتے ہیں, کئی دفعہ برے ہوتے ہیں. جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ بہت اچھے رویے پیدا کر کے مصنوعی طور پہ گھر والوں کو بہت حد تک مطمئن کر دیتا ہے, اور گھر والے بھی چونکہ اس چیز کو ماننا نہیں چاہتے, کوئی بھی آدمی یہ نہیں ماننا چاہتا ایون کہ اس کا کوئی لوڈ ون ایون سادہ سگریٹ بھی, یعنی ان کا بچہ کوئی سادہ سگریٹ بھی پینا شروع ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا. فیملیز بھی ڈینائل میں ہوتی ہیں, پہلے فیملیز ڈینائل میں ہوتی ہیں تو مریض کو یہ آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. اگر فیملی جلدی سے ڈینائل میں سے نکل آئیں اور رابطہ کر لیں اور نیوٹرل ہو کے لاجیکل برین کے ساتھ, لاجیکلی یعنی کہ جو معاشرے میں ڈرگز کی یا جو حیثیت ہے یا جو مسئلہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک پینڈیمک ہے جو کہ ہزارہ سال سے پوری دنیا میں ایک وبا کی شکل میں ہے, لیکن ہم نے اس کو کبھی سمجھا ایسے نہیں ہے. تو اگر وہ یہ کر لیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے وہ یوزر جو ہے وہ ریکریشنل یوزر سے بھی ہٹ جائے گا, وہ ریکریشن اور چیزوں میں ڈھونڈے گا. ہم اسے سکھائیں گے کہ بیٹا یہ چیزیں نہیں ہیں ریکریشن والی, ریکریشن کے تو یہ طریقے ہیں. تو اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے بیسیکلی, وہ بھٹک گیا ہے اور یہ اس میں اس کا کوئی ذاتی قصور نہیں ہے, اس کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ شراب کے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں, لیکن نقصانات زیادہ ہیں. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیکلی بھی استعمال ہوتی ہیں, ڈرگز ہیں ان کے کچھ فائدے بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ارد گرد اس بارے میں کنفیوژن ہے اور اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. اور ہر انسان کے اندر میں اتنی بڑی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اگر استعمال کروں گا تو میں جو ہے ڈرگ ایڈکٹ نہیں بنوں گا, میں کنٹرول کر کے کر سکتا ہوں. لیکن بیماری یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کی ول پاور زیادہ ہے یا کم ہے. بیماری نے جب آنا ہے تو آ جانا ہے, اور جو ہی آپ نے نشہ لے لیا تو بیماری آ گئی. اگر نہیں بھی تھی تو پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بس اختیار میں ہے کہ اندر پہلے سے اللہ نے نہیں رکھی, لیکن آپ نے اس کا فیول لے لیا ہے, آپ نے اس کی کوئی ایسی چیز لے لی ہے جس سے وہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے وہ بیماری شروع ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے نہیں لیا نشہ, اللہ تعالیٰ نے بیماری اندر رکھی تھی, جینز رکھے تھے, تو وہ جب وہ کوئی چیز اندر جائے گی ہی نہیں, جب پٹرول کو ماچس جلا کے اس کو آگ لگائی نہیں جائے گی تو وہ پٹرول پڑا رہے گا, پانی کی طرح پڑا رہے گا, اور وہ بیماری انسان کے ساتھ سوتی ہوئی چلی جائے گی. تو اس لیے یوزر, ابیوزر اور ایڈکٹ مینز دا سیم تھنگ. جو ہے مجھ سے اگر آپ پوچھیں گی تو میری نظر میں جو ڈرگ یوزر ہے جس نے ایک دفعہ استعمال کی ہے, اور جو ڈرگ ابیوزر ہے جو اب کمپلسو یوز کرنا, اور ڈرگ ایڈکٹ ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ڈرگ یوزر ہی ایڈکٹ بنتا ہے, ایک ڈرگ یوزر ہی ایڈکٹ بنتا ہے. اور ایک ایڈکٹ اگر یہ جو مرضی کوشش کر لے کہ وہ اب چھوڑ بھی دے اور 10 سال بعد وہ یعنی کنٹرول کر کے یوز کر سکے, یعنی یوزر بن جائے, تو وہ ممکن نہیں ہے. یوزر ایڈکٹ ہی بنے گا, اور ایڈکٹ جو ہے وہ یوزر نہیں بن سکتا. یہ سمجھنے کی چیز ہے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اتنے بہترین اور ایلیبوریٹڈ طریقے سے ہمیں بتایا کہ یوزر, ابیوزر اور ایڈکٹ میں کیا ڈفرینس ہے, اور آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کیسے اس کو یہ پراپر بیماری ہم کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں, اس کو ہم عادت نہیں ہے, اس میں تو بہت ساری تفصیلات ہیں جو کہ آئندہ پروگراموں میں ڈیٹیل میں بالکل ہم آپ سے اس بارے میں گائیڈ لائنز لینا چاہیں گے. آئی ہوپ کہ ناظرین کو فوکس لائف ریہیب کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مزید اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹس پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں, ہمارے دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہمارا ہاسپٹل وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. لیو لائف وتھ فوکس لائف.